शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई। मुझे अचानक भाभी की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि किसी सूरत पसीना ना आने देना, वरना तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा शौहर तेरी काली सूरत देखकर डर जाएगा। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैंने फिल्टर लगी तस्वीरें लड़की को दिखा दिखा कर ही तो अपने जाल में फंसाया था। यूं मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के फौरन बाद मेकअप दुरुस्त करके ही निकलूं। कुछ ही देर बाद लाइट आ गई और यूं ही मैं बाहर निकली तो शौहर पर नजर पड़ते ही जान निकल गई, क्योंकि वो तो आज मेरी शादी होने जा रही थी, वो भी बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद। मेरी उम्र 30 साल से ऊपर की हो गई थी, लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी गहरी सांवली रंगत को देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन भला हो इस मोबाइल का, जिसके जरिए मेरी पसंद की शादी होने जा रही थी। मेरी बस इतनी सी गलती थी कि मैंने उस लड़के को अपनी तस्वीर फिल्टर लगाकर दिखाई थी। मेरी भाभी निकाह के बाद कमरे में आई तो मुस्कुरा कर कहने लगी, पॉलर वाली के हाथ में तो जादू है, कैसा रंग रूप निखार के रख दिया है तुम्हारा। बस सिद्रा, कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए, वरना ये चमक धमक सारे पसीने से बह जाएगी और तुम्हारी असल रंगत देखकर तुम्हारा मियाँ डर जाएगा। मैंने उनकी बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया था, इसीलिए रुखसत होकर मियाँ संग चली गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई और मुझे अचानक भाभी की बात भी याद आ गई, जिसने कहा था कि किसी सूरत पसीना ना आने देना, वरना तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा शौहर तेरी काली सूरत देखकर डर जाएगा। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैंने फिल्टर लगी तस्वीरें लड़के को दिखा दिखा कर ही तो अपने जाल में फंसाया था। यूं मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के फौरन बाद मेकअप दुरुस्त करके ही बाहर निकलूं। कुछ ही देर बाद लाइट आ गई और जो ही मैं बाहर निकली तो शौहर पर नजर पड़ते ही जान निकल गई, क्योंकि वो तो ये बात कुछ दिनों पहले की है, जब मेरे लिए हर आने वाला रिश्ता मेरी रंगत देखते ही उठकर चला जाता था। मैं अपनी तीनों बहनों में गहरी सांवली रंगत रखती थी। हालांकि मेरे नकूश बहुत खूबसूरत थे। मैं सडुल जिस्म की मालिक थी, घरदारी में भी ताक थी, बस एक रंगत से मार खाती थी। और हमारे माशरे में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी, यहाँ तक कि आला तालीम भी उनकी सांवली रंगत में छुप जाती है। सामने वाले को ना ही हमारी सलीका शुआरी नजर आती है और ना ही हमें इंग्लिश और ना ही खूबसूरत नुकोश, बस नजर आती है तो हमारी गहरी सांवली रंगत। मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरे सामने ही मेरे वालिदैन से कहने लगते कि ये लड़की तो बहुत ही काली है। हाँ, अगर छोटी बेटी के लिए इरादा हो तो बता दीजिएगा। पहले पहल तो मेरी वालिदा ऐसे लोगों को बुरा भला कहती रहीं कि कैसे मुंह भर कर दूसरों की बच्चियों में ऐब निकाल कर चले जाते हैं। जरा शर्म नहीं आती कि लड़की पर क्या गुजरती होगी, या उसके वालिदैन ये सब कैसे सुनते और सहते होंगे। कितना बुरा लगता है ना, जब आप किसी के सामने खुद को सजाए इसलिए बैठ जाओ कि शायद उसे पसंद आ जाए, और वो आपके सामने ही छोटी बहन को पसंद कर जाए, तो कैसी हजमियत का एहसास होता है। जैसे मैं बहुत गिरी पड़ी सी चीज हूँ। जब किसी दूसरे को आप पर फौकियत दी जाए ना, न जाने ये बात रिश्ते वाले क्यों नहीं सोचते। मेरी छोटी बहनें भी शादी की उम्र को पहुंच गई थी, इसीलिए मेरी माँ अब मेरे लिए उन आने वाले रिश्तों के बारे में सोचने लगी जो मेरी बहनों को पसंद कर जाते हैं। एक के बाद दीगरे मेरी दोनों छोटी बहनों की शादियां हो गईं। मुझसे बड़े भाई की भी शादी हो गई, बस एक मैं ही रह गई थी। हर बार मैं खुद को आईने में देखती कि एक सांवली रंगत को हटाकर तो मुझ में और कोई बुराई नहीं है। लोगों को मेरे चेहरे पर सिर्फ स्याह रंगत ही क्यों नजर आती है। पहले पहल तो मैं रंग गोरा करने की कई क्रीमें भी लगाने लगी, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने पैसे जमा करके अच्छे पार्लर से वाइटनिंग फेशियल भी करवाया, लेकिन मुझ पर हर बार नाकाम ही गुजरा था। अब मेरी उम्र बढ़ने लगी तो रिश्तों का मयार भी बदलने लगा।
پہلے مجھ میں لوگوں کو صرف ایک ہی عیب نظر آتا تھا، اور وہ میری سانولی رنگت، لیکن اب میرے عیبوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میرا دوسرا عیب میری بڑھتی عمر تھی، جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اگر میرا رشتہ وقت پر ہو جاتا اور لوگ میری رنگت کے بجائے میری دوسری خوبیاں دیکھ لیتے تو میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ میرے لیے اب طلاق یافتہ رشتے آنے لگے، یا پھر ان حضرات کے جن کی بیوی مر چکی تھی اور ان کے ایک دو بچے ہوتے، لیکن میری قسمت کہ میں انہیں بھی پسند نہ آ سکی۔ اب تو مجھے خود سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو جی چاہتا کہ اپنا چہرہ نوچ لوں، جو آج تک کسی کو پسند ہی نہیں آ سکا۔ میں اب بہت اداس اور مغموم رہنے لگی تھی۔ میرے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا تھا۔ جب میری چھوٹی بہنیں میکے اپنے شوہر اور اپنے ایک دو بچوں کے ساتھ آتی تو میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، ان کے شوہروں کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی کہ مجھے دیکھ کر کہیں وہ میرا تمسخر ہی نہ اڑانے لگے کہ ہماری ماں اس کالی کو ہمارے لیے پسند کرنے آئی تھی۔ میں بہت منفی سوچیں سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری والدہ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کے وظیفے بڑھنے لگے تھے۔ مجھ سے کہتی، سدرا، یہ 21 دن کا وظیفہ ہے، ایک دن کا ناغہ مت کرنا۔ میں نے سنا ہے جس نے بھی یہ پڑھا ہے 21 دن میں اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ میں چپ چاپ وہ وظیفہ شروع کر دیتی، لیکن 21 سے 22 دن بھی گزر جاتے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے دن، ہر مہینے گزر جاتے۔ میری قسمت کا ستارہ بھی میری رنگت دیکھ کر شاید مان پڑ گیا تھا۔ میں جس اذیت سے دوچار تھی وہ میں ہی جانتی تھی، یا میرا رب۔ وظیفے کر کر کے بھی میں تنگ آ گئی تھی۔ اللہ کے سامنے میں گڑ گڑانے لگتی، لیکن میری آزمائشیں شاید ابھی باقی تھی۔ پھر مجھے میرے کالج کی سہیلی ملنے آئی، جس کی رنگت میری رنگت جیسی ہی تھی، بلکہ اس کے تو نئے نقش بھی کم تھے۔ وہ اپنی شادی کا کارڈ دینے کے لیے آئی تھی۔ میں بجھ کر رہ گئی کہ میری ایک یہی دوست تو بچی تھی جو میری طرح کنواری تھی، باقی تو سب پیادے سدھار چکی تھی۔ اب بس میں اکیلی رہ گئی تھی، اور مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب میں نے موبائل پر اس کے ہونے والے شوہر کی تصویر دیکھی۔ وہ تو اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے تو اپنی دوست کی سانولی رنگت پر بھی رشک آنے لگا۔ اس رنگ روپ پر بھی کیا قسمت چمکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سدرا، میری شہاب سے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی، اور پھر ہماری دوستی محبت میں بدل گئی، اور ایسی محبت ہوئی کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو تعجب سے دیکھا، پھر پوچھا، تم نے شہاب بھائی کو اپنی تصویر دکھائی تھی؟ وہ کہنے لگی، ہاں، مجھے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا، پھر تو واقعی محبت اندھی ہی ہوتی ہے، جو اس کی تصویر دیکھ کر بھی وہ شخص ہاں کر بیٹھا۔ کاش ایسا کوئی عقل کا اندھا مجھے بھی مل جائے۔ وہ کہنے لگی، پہلی بار اس نے اپنی تصویر فلٹر میں کھینچ کر بھیجی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ جب محبت پروان چڑھ گئی تو پھر میری رنگت سے بھی اسے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے شادی کے لیے یہی ایک راستہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اب اگر مجھ سے بھی کسی کو محبت ہو جائے اور وہ میرا رشتہ بھیج دے تو میرا بھی گھر بس جائے۔ میں نے اپنے موبائل پر فیس بک پہ بہت سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں کی تصویریں دیکھ کر جو بھی مجھے ان میں سے اچھے لگے انہیں میسج کرنے لگی۔ پہلے پہل تو میں اس کی تصویروں پر لائک کرنے لگی اور اس پر تعریف بھرے کمنٹ بھی کرنے لگی، اور پھر میں نے فرینڈ ریکویسٹ بھی خود ہی بھیج دی، جو کہ فوراً قبول کر لی گئی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی فیس بک پر ایک بہت خوبصورت اداکارہ کی تصویر لگائی تھی۔ میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی، ہم میسیجز پر بات کرنے لگے۔ یہ سن کر کہ وہ ابھی کنوارا ہے اور عمر میں بھی مجھ سے بس 1 ہی سال بڑا ہے، میں تصور میں ہی اسے اپنا شوہر سوچ کر خوش ہوتی رہتی، اور پھر وہ بھی میرے ہی شہر میں رہتا تھا۔ اس لڑکے کا نام اشر تھا، نام بھی اچھا تھا۔ اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ تصویر اسی کی ہے۔ 1 مہینے بعد ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ پہلی بار اشر نے مجھ سے میری تصویر مانگی
میں نے انکار کر دیا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بہت شریف لڑکی ہوں۔ اگر میری تصویر آؤٹ ہو گئی تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اسے اچھی لگنے لگی ہوں اور وہ میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہے، اسی لیے مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی دوست کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میرے نین نقش تو بہت پیارے ہیں، کیا حرج ہے کہ میں فلٹر سے اپنی رنگت گوری کر کے اسے تصویر بھیج دوں۔ میں نے بالکل ایسا ہی کیا اور تصویر اس لڑکے کو بھیج دی۔ جیسے ہی اس نے میری تصویر دیکھی، میں نے اپنی تصویر دونوں جانب سے ڈیلیٹ کر دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، سدرا تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اس لفظ نے میرے اندر کی محرومیوں کو مٹایا تھا۔ کئی سال سے میں صرف اپنے اوپر نکتہ چینی ہی سنتی آ رہی تھی۔ پہلی بار جب اس نے میرے حسن کی تعریف کی تو مجھے لگا میں ہواؤں میں پرواز کر رہی ہوں۔ کہنے لگا، تمہارے نقوش کسی کتابی چہرے جیسے ہیں۔ ان لفظوں نے مجھے شرمانے پر مجبور کیا تھا۔ پہلی بار میری رنگت کے علاوہ بھی کسی نے میرے چہرے پر کچھ اچھا دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ میری اکثر تعریف کرنے لگا تھا، اور تبھی مجھے معلوم ہوا کہ وہ آن لائن بزنس کرتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ میں بھی اسے اپنی تعلیم بتا چکی تھی، اور یہ بھی کہ میں امور خانہ داری میں بھی ماہر ہوں۔ بہرحال ہمارے خیالات اور مزاج بہت ملتے تھے۔ 4-5 ماہ لگے تھے کہ اشر میرے لیے رشتہ بھیجنے پر اصرار کرنے لگا، اور اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر پر کس سے بات کروں۔ مجھے پہلا خیال بھابھی کا ہی آیا۔ میں نے انہیں اپنا رازدار بنا لیا تاکہ جب رشتہ آئے تو بھابھی بات کو سنبھال لیں، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا رشتہ دیکھنے جس دن اشر کے گھر والوں نے آنا تھا، میں خوب تیار ہوئی تھی۔ بھابھی نے میری والدہ سے یہی کہا تھا کہ اشر کا رشتہ ان کے کسی جاننے والی کی توسط سے آیا ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، اور پھر اپنی رضامندی بھی دے گئے۔ امی بھی خوش ہو گئیں کہ یہ پہلا رشتہ تھا جو مجھے پسند کر کے گیا ہے۔ امی جب اشر کو دیکھ کر آئیں تو کچھ چپ چپ سی تھی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ انہیں اشر کیسا لگا۔ کہنے لگی، دیکھنے میں تو ہینڈسم ہے۔ اب تم نے محبت کی ہے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی۔ تم فکر مت کرو اور مٹھائی کھاؤ۔ 1 ماہ بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ جب میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے واش روم میں چلی گئی تھی، اور پھر جب لائٹ آتے ہی اپنا میک اپ درست کر کے باہر آئی تو اشر بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا، تصویر جیسا۔ میں شرمائی شرمائی بیڈ پر آئی اور آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ثانیے تو ہم دونوں کے بیچ خاموشی سے گزر گئے۔ پھر اشر نے کہا، تم اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ میں بہت خوش تھی، بس اندر سے کہیں یہی ڈر تھا کہ میرا میک اپ دھلنے کے بعد کہیں اشر کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ کہنے لگا، تم منہ دھو کر عام لباس پہن لو۔ اس گرمی میں اتنے بھاری بھرکم لباس میں تم پریشان ہو رہی ہوگی۔ اب تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اسے بتاؤں کہ میری رنگت سانولی ہے، حالانکہ میں 1 مہینے سے خود کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ اشر سے سچ کہہ دوں۔ لیکن آج تو لگ رہا تھا کہ میرے منہ میں زبان ہی کنگ ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا منہ دھو کر ہی اس کے سامنے آ جاتی ہوں۔ اگر وہ غصہ ہوا تو رو دھو کر اپنی محبت کا یقین دلا دوں گی۔ آخر محبت تو وہ مجھ سے کرتا ہے نا، اور جب محبت ہو جائے تو پھر انسان ایسی باتوں کو سامنے نہیں رکھتا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، اور مجھے دوسری حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں عام لباس اور دھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نہ حیران تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ناگواری تھی، حالانکہ وہ گوری رنگت کا مالک تھا، لیکن مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اب بھی دلہن بنی تمام تر زیبائشوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا، تم مجھے پہلے سے بھی بہت پیاری لگی تھی۔ فلٹر میں تمہاری تصویر دیکھتے ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارے خوبصورت نقوش پر گوری رنگت کو جچ نہیں رہی تھی۔ میں نے تصور میں سوچا کہ اگر تمہاری رنگت گندمی ہو تو تم اور بھی پیاری لگنے لگو گی۔ سادگی میں بھی
تم مجھ سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی ہو سدرا، جتنی تصویر میں تھی۔ تمہارے نقوش پر تمہارا یہی رنگ جچتا ہے۔ اشر کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا واقعی میں اسے ایسے ہی اچھی لگتی ہوں؟ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی اندھیر کر دی۔ اشر نے جب کھڑے ہونے کے لیے بیڈ کو سائڈ پر رکھا اور اسٹینڈ اپنے قریب کیا اور اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہوا، یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا اور لوہے کی اسٹک کے سہارے کمرے کا دروازہ کھولنے جا رہا تھا۔ اور مجھے لگا کہ اس کمرے کی سجی سجائی چھت میرے سر پر آن گرے گی۔ اتنا بڑا جھوٹ! میرا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ بالکل غائب تھی۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے اور آنسو میری آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ دل چاہا کہ اپنی کمکلی پر دھاڑے مار مار کر رو۔ ایسے شوہر سے بہتر تھا کہ میں شادی ہی نہیں کرتی، عمر بھر میکے کی دہلیز پر ہی گزارتی تھی۔ کمرے کے باہر میری نند تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور وہ اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل بھی بند ہو گیا تھا، جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا ہو۔ اب مجھے امی کی چپ ہونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ بھابھی کا کیا تھا؟ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ میرا بوجھ بھی بھائی کے سر سے اترے اور وہ اکیلی گھر میں راج کرتی رہے۔ امی تو پہلے ہی میرے لیے پریشان اور بیمار رہتی تھی، چاہ کر بھی میرے آنسو ضبط سے باہر تھے۔ میں سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اشر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، تمہاری والدہ اور بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا؟ میں نے تو انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ شاید میرے رونے کی وجہ وہ جان گئے تھے۔ میں نے شکوہ کنہ نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولی، یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میری بات پر وہ کہنے لگے کہ ہمارا رشتہ ظاہری کا نہیں تھا سدرا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی پسند کیا تھا۔ ایک دوسرے کے بارے میں بات تو بعد میں ہوئی تھی، ہم پہلے ہی اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ تمہیں میری عادت اور مزاج پسند تھا اور مجھے تمہاری۔ اب میں کیا کہتی کہ میں نے تو 100 لڑکوں کی تصویروں کو دیکھ کر اسے پسند کیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن جیسے ہی اشر نے میرا ہاتھ تھاما، میں نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے اور پھر خاموشی سے لیٹ گئے۔ میری شادی کو 15 دن بیت چکے تھے، لیکن میں اشر سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میری ساس میری سلیقہ مندی سے بہت خوش تھی۔ میری نندیں جب گھر آتی تو قسم قسم کے میرے ہاتھ سے بنے مزیدار کھانے کھا کر میری تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ جب میں انہیں ان کے شوہر کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تو میرا دل اندر ہی اندر سے سلگ کر رہ جاتا۔ میرا میاں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے موٹر سائیکل پر ہی کہیں لے جا سکے۔ اشر پہلے پہل تو مجھ سے میرے رویے کی وجہ پوچھتے رہے، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ چپ ہو گئے، بس اپنے لیپ ٹاپ پر لگے رہتے اور میں دوسروں کے شوہروں کو چلتے پھرتے دیکھ کر اپنا جی جلاتی رہتی۔ بیڈ یا صوفے پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے اشر کو ہمیشہ مشکل پیش آتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھنے یا بیٹھنے میں مدد نہیں کی تھی۔ میں بس ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھی۔ میرے وہ گن جو آج تک کسی رشتہ دیکھنے والی کو نظر نہیں آ سکے تھے، میری ساس اور نندے اسی کی تعریف کرتی نہیں تھکتی تھی۔ واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے جب مجھے رہنا ہی یہی تھا تو دل تو لگانا ہی تھا۔ اشر جب بھی مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتے، میں انہیں چڑھ کر جواب دیتی تھی۔ اپنے اندر کی کھلن مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری ہر کڑوی کسیلی چپ چاپ سن رہے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے اپنے لفظوں کی سختی کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ میں یہ تک کہہ دیتی کہ ہر کام مجھے آپ کا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپاہج نہ ہوتے تو مجھے بھی اتنے کام نہ کرنے پڑتے۔ میں تو آپ کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی۔
لوگ کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے مجھے۔ میری بات کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے، بس ایک چپ تھی جو انہوں نے ساتھ لی تھی، بس اتنا کہہ کر کہ تم میرے کام مت کیا کرو۔ حالانکہ میں ان کے کام زیادہ کرتی بھی نہیں تھی، زیادہ تر تو وہ گھر پر ہی رہتے تھے، کیونکہ ان کا سارا کام لیپ ٹاپ پر ہی تھا اور رہتے بھی اپنے کمرے میں ہی تھے۔ بس کچھ دیر وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جاتے، باتیں کرتے تھے۔ حشر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کام سے باہر جا رہے ہیں، اگر میں میکے جانا چاہوں تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات سن کر میں تمسخرانہ انداز سے ہنسنے لگی کہ آپ اس قابل ہیں کہ مجھے کہیں لے جا سکیں؟ یہ سن کر ان کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ کہنے لگے کہ انہیں گاڑی چلانی آتی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یقیناً گاڑی آٹومیٹک ہوگی۔ کچھ مجھے بھی یہ تجسس سا ہوا کہ دیکھوں تو گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی مینول تھی اور ایک پاؤں سے ہی وہ بڑی مہارت سے گاڑی کو کنٹرول کیے چلا رہے تھے۔ کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک اسٹک بھی رکھی ہوئی تھی۔ سرخ سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں میں بیٹھی لڑکیاں ہم دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگیں اور پھر ہنسنے لگیں۔ ایک کہنے لگی کیسا خوبصورت جوان ہے، اور بیوی دیکھو بالکل کالی، مجھے تو ترس آ رہا ہے بیچارے پر۔ اس کی بات ہم دونوں نے ہی سنی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول کر رہ گیا کہ اگر پتہ چلے کہ اس بہت خوبصورت والے کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو پھر دیکھوں میں کہ کس پر ترس آئے گا۔ اس نے میرے زخم نئے سرے سے تازہ کر دیے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر اشر سمجھ گئے کہ مجھے اس لڑکی کی بات بری لگی ہے، اسی لیے کہنے لگے کہ تم لوگوں کی پرواہ مت کیا کرو۔ اگر یہ میری نظر سے دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے اس لڑکی کی بات اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اشر کے منہ سے اپنی تعریف۔ میں نے غصے سے کہا ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کریں، ایسی ہی باتوں کے جال میں پھنس کر میں پچھتا رہی ہوں۔ آسان نہیں ہوتا ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے ترش لہجے میں کہا اور اپنے گھر کے باہر اترنے لگی۔ تو اشر نے کہا سدرا، تم اگر میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو، تم ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا میرے پاس واپسی کا راستہ اگر اتنا آسان ہوتا تو میں آپ کی حقیقت جان کر ہی واپس لوٹ جاتی۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گئی اور بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ گھر آئی تو وہی بھائی بھابھی کے جھگڑے۔ بھائی کی آمدنی کم تھی اور اس بات پر بھابھی ہر وقت نالا رہتی تھی۔ اگلے روز مجھ سے ملنے میری وہی دوست چلی آئی۔ اس کے چہرے پر یسمردگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میرا شوہر مجھے رنگت کے تانے دیتا رہتا ہے، کہتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دے کر شادی کی ہے اور اب مجھے میکے بھیج دیا ہے کہ طلاق دے دوں گا۔ حالانکہ اس کے چھوٹے سے گھر اور قلیل تنخواہ پر بھی میں خوشی سے گزارا کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں واپس سسرال چلی گئی۔ بھائی ہی مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ دروازہ ایک ملازمہ نے کھولا تھا۔ بھائی مجھے باہر سے ہی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں اندر داخل ہوئی تو میری ساس اور نندے بلند لہجے میں میری ہی بات کر رہی تھی۔ اشر سے کہہ رہی تھی تم میں ایسی کون سی کمی تھی اشر جو اس کالی مہارانی کو سر پر چڑھا رکھا ہے؟ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں جو تم سے شادی پر راضی تھیں۔ اچھا خاصا کماتے ہو، گاڑی ہے تمہارے پاس، کیا وہ ذرا بھی تمہارے پاس بیٹھی اچھی لگتی ہے؟ اس کی رنگت دیکھ کر تو میرا جی متلانے لگتا ہے۔ اپنی نند کے منہ سے یہ بات سن کر میں حواس باختہ ہوئی تھی۔ میرے سامنے تو یہ میری تعریفیں کرے نہیں تھکتی تھی اور پیچھے سے یہ سوچ رکھتی ہے۔ اشر نے فوراً سے کہہ دیا سدرا میری بیوی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کچھ کہنے کا، اور میرے سامنے تو آپ بنا لحاظ بولے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر سدرا کے سامنے آپ لوگوں نے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشر اب بھی میری ہی طرفداری کر رہے تھے۔ تمہاری ہی وجہ سے اسے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ وہ جو کرتی ہے 2000 کی نوکرانی بھی کر سکتی ہے۔ میری سانس بھی میرے لیے ایسے خیالات رکھتی تھی۔ میں سن کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی
اور مجھے اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے اس گھر میں عزت مل رہی تھی تو میرا کوئی کمال نہیں تھا، وہ اشر ہی تھے جو میری ڈھال بنے ہوئے تھے۔ جب اشر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے تم کب آئیں؟ میں نے کہا صحیح وقت پر پہنچ گئی تھی۔ پھر میں ان کے قریب آ گئی اور انہیں سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود فرش پر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے یوں اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے سدرا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہو پائی تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے رویے کے ان سے معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ظاہری کمی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اشر نے مجھ سے محبت کی تھی، اسی لیے میری کوئی خامی انہیں خامی ہی نہیں لگی، اور میں نے انہیں دیکھ کر ان کی چاہ کی تھی، اسی لیے ان کے بظاہری عیب دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے پر وقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور میرے پاس ایک بہترین شوہر تھا۔ میں بہت سے ہاتھ پاؤں سلامت والے مردوں کی کم تنخواہ پر لڑنے والی بیویوں سے کہیں زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اب مجھے کسی بھی بات کا کوئی ملال نہیں تھا۔